बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लंदन की हमारी प्रेस का शुक्रगुजार हूँ। बैठ जाना यार, बैठना है, किसने बैठना है? आइए बैठे। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने निकाला। बुनियादी तौर पर तो मैं गया था अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें इजलास के लिए, और वहाँ से वापसी पे मैंने सोचा कि गुज़र तो रहा ही यहाँ एक तब्दीली आई है। जो इनके वज़ीर ख़ारजा थे डोमिनिक रब, जो हाल ही में इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी नशिस्त हुई थी उनके साथ। वो इनके इंटरनल जो इनकी रिशफल हुई है उसमें वो उन्हें और ज़िम्मेदारी सौंप दी गई, और लिस ट्रस्ट को जो FCDO का कलमदान सौंपा गया। तो आई थॉट इट वाज अप्रोप्रिएट कि मैं उनसे मुलाकात कर लूँ। चुनाचे उनसे मुलाकात का टाइम तय हुआ। आज सुबह मेरी उनसे एक नशिस्त हुई उनके फॉरेन ऑफिस में। अच्छा मौका था जिसमें मुझे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसे पेश करने का मौका मिला। मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं, और हाल ही में आपके इल्म में है कि एक हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर पर एक सैर हासिल डिबेट भी हुई है, गालिबन ऑन द 23rd of September। और मुझे इस चीज़ का भी इल्म है कि एक ऑल पार्टीज़ पार्लियामेंट्री ग्रुप है और कश्मीर, जिसमें अक्रॉस द पार्टी डिवाइड सब लोग शामिल हैं। वो गाहे बगाहे तवज्जो दिलाते रहे हैं बरतानिया की हुकूमत की जो इंसानी हकूक़ की वहाँ पामाली हो रही है। तो मैंने मुनासिब समझा कि उस डिबेट के हवाले को सामने रखते हुए, और जो 12 सितंबर को पाकिस्तान ने एक वेल रिसर्च जिसे कहते हैं ना, एक डॉसियर जो मरतब किया है ऑन द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, उस पर भी मैं उन्हें आगाह करूँ। तो फिर मैंने वो डॉसियर की कॉपी फॉरेन सेक्रेटरी को दी और कहा कि खुद उसको वो एग्जामिन करें और देखें कि इसमें हमारे पास 3000 से ज़्यादा ऐसे केसेस रिपोर्टेड हैं जो कि हमारी नज़र में वॉर क्राइम्स के ज़िम्मे में आते हैं। मैंने उनको गोशगुजार किया कि उनके इक़दामात ऐसे हैं जो 4th जेनीवा कन्वेंशन को वायलेट करते हैं, और एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत वहाँ डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग की जा रही है कि एक वाहिद रियासत हिंदुस्तान की जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको मुस्लिम माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए, और उसके दूरस्त अज़ाइम भी हैं और नताइज भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बरतानिया जो ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स का तकाजा भी करता है और करना भी चाहिए, अफ़गानिस्तान पे भी वो कहते हैं कि दे शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, अच्छी बात है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। If human rights have to be respected in one part of the world, then other parts of the world cannot be overlooked. And Jammu and Kashmir is one such part that human rights violations are being incurred and they are being overlooked. तो उस पर एक अच्छा मौका मिला बात करने का। और फिर अगले साल हमारे 75 साल पूरे हो जाएंगे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। हमारे दो तरफा ताल्लुकात को इस्टेब्लिश हुए 75 साल मुकम्मल हो गए। तो मैंने कहा कि उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि अब
دو چیزیں آئی ہیں. ایک 75 سال پورے ہو رہے ہیں اور ہمارا ایک انہانس اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی ہے. اس کی کئی نشستیں ہوئی ہیں. ان نشستوں کو پہلے سے زیادہ فعال کرنے کے لیے میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ان کی خدمت میں تجویز پیش کی. I proposed and I'm happy to share with you. She accepted my proposal of establishing joint working groups. اور مختلف ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کن کن ایریاز میں ہمیں جوائنٹ ورکنگ گروپس بنانے چاہیے تاکہ ہم بیٹھ کر تبادلہ خیال سے ایک حکمت عملی مرتب دیں کہ ان ایریاز میں ہم میوچلی ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کوآپریشن سے ہم اپنے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو پہلے سے مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے ان کو دعوت بھی دی کہ وہ پاکستان تشریف لائیں اور جو اس کا 5th ریویو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی. انہوں نے دعوت قبول کی. ایٹ این اپروپریٹ ٹائم شی پلانس ٹو وزٹ پاکستان. تو بائیلیٹرل ریلیشنز پہ بات ہوئی, افغانستان پہ بات ہوئی, کشمیر پہ بات ہوئی, اور پھر اکنامک ریلیشنز. اکنامک ریلیشنز میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو ہمیں GSP+ کا فیسلٹی برطانیہ نے EU کے نکلنے سے علیحدگی کے بعد جو نے دی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے سال کووڈ انوائرمنٹ کے باوجود ہماری دو طرفہ جو ٹریڈ ہے اس میں 32% اضافہ ہوا, which is a very healthy trajectory. انویسٹمنٹس میں بہتری آئی ہے لیکن اتنی نہیں آئی جتنی آ سکتی ہے. میں نے تجویز پیش کی کہ ہماری 1.6 ملین کی اسٹرینتھ ہے ہمارے ڈائسپورا کی, ہم کیوں نہ اس اسٹرینتھ کو استعمال کریں پروموٹ کرنے کے لیے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹس. اور یہ جو ہماری کمیونٹی یہاں رہتی ہے, دس کین پلے دا رول آف اے برج بٹوین 2 communities and 2 countries. اور مجھے انہوں نے بتایا فارن سیکرٹری لیز ٹرس نے کہ وہ اس ذمہ داری سے پہلے وہ ٹریڈ سیکرٹری تھی, اور بحیثیت ٹریڈ سیکرٹری کے انہوں نے مارک ایسٹ وڈ کو ایک اسپیشل انوائے آن ٹریڈ ود پاکستان نامزد کیا تھا. ان قریب ان کو وہ پاکستان وہ آ رہے ہیں, اور میری خواہش ہوگی کہ ہماری جو کامرس منسٹری ہے ان کے ساتھ ہماری ایک افیکٹو انگیجمنٹ ہو جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں. جہاں میں نے کہا کہ ہمیں GSP+ کا ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے فیسلٹی دی ہے, میں نے ان کو تجویز پیش کی کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک FTA کے لیے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ ہم اس کا ایک آغاز کریں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک جوائنٹ کمیشن بھی مرتب کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کس طرح فیوچرسٹک اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ٹریڈ کو اور انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنا ہے. اور آخری چیز جو میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور تعلقات بڑھیں, ہم انہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہمارا اس ملک کے ساتھ گہرا تعلق ہے, ہماری بہت بڑی آبادی یہاں رہتی ہے, برٹش پاکستانی ہیں, فعال کردار ادا کر رہے ہیں, اور ہمیں برطانیہ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے فار ریمیٹنسز. اگر آپ ریمیٹنسز کو بھی دیکھیں تو صرف پچھلے 5 سال میں برطانیہ سے تقریباً $4 ارب کی ریمیٹنسز پاکستان بھیجی گئی ہیں, اور پچھلا جو مالی سال اختتام پذیر ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی ریمیٹنسز نہیں بھیجی گئیں جتنی پچھلے سال آئی ہیں, اور اس میں برطانیہ کا ایک اپنا اہم رول ہے. اس رول کو
میں ایکنالج بھی کرتا ہوں اور یہاں کے جو برٹش پاکستانیز ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ کتنا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ہم آپ کے لیے جو یہاں رہتے ہیں اس قسم کی اسکیمز لے کر آئیں جس سے کہ انویسٹمنٹ آپ کے لیے پاکستان میں اٹریکٹیو ہو. انویسٹمنٹ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں, وہاں کیوں کریں؟ اوبیسلی اگر اس کا ہم بیٹر ریٹرن آپ کو پرووائڈ کریں گے تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے نا. یہاں کے جو لوگ جو سرمایہ کاری کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور جو ہماری کاؤنسلر سروسز ہیں اس کو بھی امپروو کرنے کی ہماری خواہش ہے. کچھ اقدامات ہم نے لیے ہیں, کچھ مزید لینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی سروسز میں آسانی پیدا ہو, لوگوں کو سہولت ہو. These were some of the things that I discussed with the Foreign Secretary. اور میری کل آج تم سے ملاقات ہوئی, کل مجھے موقع مل گیا کنزرویٹو پارٹی کے کچھ اہم ممبرز آف پارلیمنٹ سے انٹریکٹ کرنے کا. ہائی کمیشن میں وہ تشریف لائے اور میری ان سے نشست ہوئی اور اس میں 2 نمایاں شخصیات تھیں جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انٹریکشن خاصا مفید رہا. ایک ان کی جو چیئر ہیں آف دی فورن ریلیشنز کمیٹی اور دوسرے جو ان کی چیئر ہیں آف دی ڈیفنس کمیٹی. دونوں اہم شخصیات ہیں اور یہ دونوں اہم کمیٹیز ہیں. تو ان کمیٹیز کے ساتھ انٹریکشن اور پاکستان کا نقطہ نظر ان تک پہنچانا اور ان کے نقطوں کو سمجھنا, ان کی تشویش کو سمجھنا میرے لیے ضروری تھا. وہ بھی اچھا انٹریکشن ہوا. اور ایک روز پہلے یہاں بیسٹر صاحب نے مہربانی فرمائی تھی, دعوت دی تھی کمیونٹی کے کچھ لوگوں تشریف لائے تھے. کووڈ انوائرمنٹ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ فیس ٹو فیس اس نوبت کی ملاقات ہو اور میں شکر گزار ہوں ان میں سب ان لیبر ایم پیز کا, ان لارڈز کا جو ہاؤس آف لارڈ کے ممبرز ہیں اور میئرز کا, ڈپٹی میئرز کا, کچھ کاؤنسلرز کا جنہوں نے اس نشست میں پارٹیسپیٹ کیا اور موقع مجھے فراہم کیا کہ میں مختلف ایشوز پر پاکستان کا پرسپیکٹو ان کے سامنے رکھ سکوں اور ان کی جو گفتگو ہے اس سے مستفید ہو سکوں. تو آئی تھاٹ کہ ری انجینئرنگ کی جا رہی ہے کہ ایک واحد ریاست ہندوستان کی جہاں مسلم میجورٹی ہے اس کو مسلم مائنورٹی میں کنورٹ کیا جائے, اور اس کے درست عزائم بھی ہیں اور نتائج بھی ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ جو ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کا تقاضا بھی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے, افغانستان پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دے شوڈ رسپیکٹ ہیومن رائٹس, اچھی بات ہے, لیکن اس کی اپلیکیشن سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے. If human rights have to be respected in one part of the world, then other parts of the world cannot be overlooked. And Jammu and Kashmir is one such part that human rights violations are being incurred and they are being overlooked. تو اس پر ایک اچھا موقع ملا بات کرنے کا. اور پھر اگلے سال ہمارے 75 سال پورے ہو جائیں گے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے. ہمارے 2 طرفہ تعلقات کو اسٹیبلش ہوئے 75 سال مکمل ہو گئے. تو میں نے کہا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب 2 چیزیں آئی ہیں. ایک 75 سال پورے ہو رہے ہیں اور ہمارا ایک انہانس اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی ہے. اس کی کئی نشستیں ہوئی ہیں. ان نشستوں کو پہلے سے زیادہ فعال کرنے کے لیے میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ان کی خدمت پہ تجویز پیش کی. I proposed and I'm happy to share with you, she accepted my proposal of establishing joint working groups. اور مختلف ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے.
کہ کن کن ایریاز میں ہمیں جوائنٹ ورکنگ گروپس بنانے چاہیے تاکہ ہم بیٹھ کر تبادلہ خیال سے ایک حکمت عملی مرتب دیں کہ ان ایریاز میں ہم میوچلی ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کوآپریشن سے ہم اپنے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو پہلے سے مضبوط کیسے کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے ان کو دعوت بھی دی کہ وہ پاکستان تشریف لائیں اور جو اس کا 5th ریویو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے، انہوں نے دعوت قبول کی۔ ایٹ این اپروپریٹ ٹائم شی پلانس ٹو وزٹ پاکستان۔ تو بائی لیٹرل ریلیشن سے بھی بات ہوئی، افغانستان پہ بات ہوئی، کشمیر پہ بات ہوئی، اور پھر اکنامک ریلیشنس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتری کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے جو ہمیں GSP پلس کا فیسلٹی برطانیہ نے EU کے نکلنے سے علیحدگی کے بعد جو انہیں دی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے سال کووڈ انوائرمنٹ کے باوجود ہماری دو طرفہ جو ٹریڈ ہے اس میں 32% اضافہ ہوا، وچ از اے ویری ہیلدی ٹریجیکٹری۔ انویسٹمنٹس میں بہتری آئی ہے لیکن اتنی نہیں آئی جتنی آ سکتی ہے۔ میں نے تجویز پیش کی کہ ہماری 1.6 ملین کی اسٹرینتھ ہے ہماری ڈائسپورا کی، ہم کیوں نہ اس اسٹرینتھ کو استعمال کریں پروموٹ کرنے کے لیے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹس، اور یہ جو ہماری کمیونٹی یہاں رہتی ہے دس کین پلے دا رول آف اے برج بٹوین 2 communities اینڈ 2 countries۔ اور مجھے ان نے بتایا فارن سیکرٹری لیز ٹرس نے کہ وہ اس ذمہ داری سے پہلے وہ ٹریڈ سیکرٹری تھی، اور بحیثیت ٹریڈ سیکرٹری کے انہوں نے مارک ایسٹ وڈ کو ایک اسپیشل انوائے آن ٹریڈ ود پاکستان نامزد کیا تھا۔ ان قریب ان کو وہ پاکستان وہ آ رہی ہیں، اور میری خواہش ہوگی کہ ہماری جو کامرس منسٹری ہے ان کے ساتھ ہماری ایک افیکٹو انگیجمنٹ ہو جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی بائی لیٹرل ٹریڈ کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ جہاں میں نے کہا کہ ہمیں GSP پلس کا ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے فیسلٹی دی ہے، میں نے ان کو تجویز پیش کی کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک FTA کے لیے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اٹ ول ٹیک ٹائم بٹ ہم اس کا ایک آغاز کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک جوائنٹ کمیشن بھی مرتب کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے کس طرح فیوچرسٹک اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ٹریڈ کو اور انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اور آخری چیز جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں اور تعلقات بڑھیں، ہم انہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اس ملک کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ہماری بہت بڑی آبادی یہاں رہتی ہے، برٹش پاکستانی ہیں، فعال کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں برطانیہ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے فار ریمیٹنسز۔ اگر آپ ریمیٹنسز کو بھی دیکھیں تو صرف پچھلے مالی سال میں برطانیہ سے تقریباً $4 ارب کی ریمیٹنسز پاکستان بھیجی گئی ہیں، اور پچھلا جو مالی سال اختتام پذیر ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی ریمیٹنسز نہیں بھیجی گئیں جتنی پچھلے سال آئی ہیں، اور اس میں برطانیہ کا ایک اپنا اہم رول ہے۔ اس رول کو میں ایکنالج بھی کرتا ہوں، اور یہاں کے بڑا امپورٹنٹ ایشو اور ہر پاکستانی کے قریب ہے کرکٹ۔ پاکستان نے کرکٹ میں جتنا سپورٹ انگلینڈ کو کیا ڈیورنگ کووڈ، ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے باوجود کوئی دنیا سے ٹیم نہیں تھی آ رہی، پاکستانی ٹیم آئی اور انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن جب پاکستان کو ضرورت تھی اور جب کروشل ٹائم تھا دے بیٹریڈ اس۔ اور کیا آپ سمجھ ان سے آپ کی کوئی بات ہوئی آپ، کیونکہ یہ بڑا یہاں پہ ایک ٹچی سبجیکٹ ہے پاکستان، میں سوال سمجھ گیا آپ کا۔ دیکھیے بالکل ہوئی، میں نے فارن سیکرٹری سے
اس پوائنٹ کو ریز کیا. میں نے ان کو کہا دیکھیے 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے کہ آپ کمیونٹی کی گڈ ول بھی حاصل کر سکتے تھے, اور ان میں تاخیر سے کمیونٹی کے اندر ایک تشویش پائی گئی. اور وہ کیا تھی 2 چیزیں؟ ایک تھا پاکستان کو مسلسل ریڈ لسٹ میں رکھنا. ہمارے حساب کے مطابق بہت سے ایسے ممالک جن کا ڈیٹا ہم سے بدتر تھا ان کو ایمبر لسٹ میں منتقل کر دیا گیا, اور پاکستان جوں کا توں ریڈ لسٹ میں برقرار رہا. میں نے یہ جب فارن سیکرٹری ڈومینک رب تشریف لائے تھے, سابقہ فارن سیکرٹری, میں نے وہاں بھی پاکستان میں جب میری 2 طرفہ ملاقات ہوئی تھی, میں نے فورسفلی اس پوائنٹ کو ہیمر کرنے کی کوشش کی, اور آج بھی میں نے اس کو ہیمر کیا کہ اس سے, اور کرکٹ کا جو موقع پر آپ نے جو نیوزی لینڈ کے بعد یہ جو کینسلیشن کی ہے, ایک تو یک طرفہ تھی. آپ نے اگر کینسلیشن کرنی تھی تو ہمارے کرکٹ بورڈ سے رجوع کیا جاتا, ان سے رابطہ کیا جاتا, وجوہات بتائی جاتی, ٹھیک, کوئی معقول وجہ ہوتی تو ہم یا آپ کو قائل کرتے یا قائل ہو جاتے. لیکن آپ نے یونیلیٹرلی, آپ کے کرکٹ بورڈ نے, آپ سے مراد میں کہہ رہا تھا کہ انگلش کرکٹ بورڈ نے ایک یک طرفہ فیصلہ کیا. اس فیصلے سے مایوسی ہوئی دونوں اطراف. برطانیہ میں بھی لاٹس آف کرکٹ لورز جو چاہتے ہیں کہ یہ گیم فروغ پائے, اور ایک بڑے عرصے کے بعد, ایک دہائی کے بعد ایک موقع مل رہا تھا اس گیم کا ہونے کا, ان کو مایوسی ہوئی. اور دوسرا ہمیں نقصان ہوا. نقصان صرف مالی نقصان نہیں ہوا, مالی نقصان تو کرکٹ بورڈ کو ہوا, ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کو ہوا جی, لیکن مالی نقصان کے علاوہ ہمارا امیج جو کا ہے اس کا نقصان کیا آپ نے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہ تھا. بالکل میں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ انہیں اس پر, اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ٹیم دوبارہ آئے گی. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا, یہ فیصلہ ہماری حکومت کا نہیں تھا, یہ فیصلہ ہمارے کرکٹ بورڈ کا تھا, اور ہم آپ کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ کے جذبات ہیں ہم کمیونیکیٹ کریں گے. اینڈ شی ریفر ٹو ون آف دی آفیسر سیٹنگ ہیئر کہ پلیز کنوے دس ٹو دی انگلش کرکٹ بورڈ. جی بہت شکریہ. میرا نام اسد ملک ہے اور 24 نیوز پاکستان سے, اور یہاں پر 44. سر ابھی آپ نے امیج کی بات کی, تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس پچھلے کئی مہینوں سے آپریٹ نہیں کر رہی ہے, اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شاید پی آئی اے کو ریجنل ایئر لائن بنا دیا جائے. تو اس سے بہت سارے جو معاملات ہیں جس میں پائلٹس جو سب سے زیادہ اس میں متاثر ہوئے ہیں, کہ اگر وہ پی آئی اے سے نکالے جاتے ہیں تو ان کے لیے دوسری جو بین الاقوامی پروازیں ہیں یا کمپنیز ہیں, فضائی کمپنیز, وہاں پر ملازمت حاصل کرنا ایک بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کے دورے میں یو کے اور یورپ کے جو سول ایویشن اتھارٹی کے حکام ہیں ان سے بات ہوئی, اس کے بارے میں پاکستان نے کیا کوششیں کی؟ دیکھیے آپ کے علم میں ہے کہ پی آئی اے پہ جو قدغن لگی وہ کیوں لگی, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مطلب ایک باخبر صحافی ہیں, آپ کے علم میں ہے. ہماری کوشش ہے کہ پی آئی اے کی جو پروازیں ہیں وہ بحال ہوں, یورپ کی طرف بھی ہوں, یہاں بھی ہوں, اور ہم کوششیں ہماری جاری ہیں. میں نے ان کو ایک دلیل پیش کی, اور میں نے کہا اس دلیل میں وزن ہے, اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب آپ کو وہاں سے انخلا کی ضرورت تھی تو پی آئی اے کے پائلٹ اور پی آئی اے کے جہاز آپ کو محفوظ دکھائی دے رہے تھے, اور آپ نے ہمارے جہاز بھی استعمال کیے, اور ہمارے انہی پائلٹس نے ان جہازوں کو اڑایا, اور آپ کو فارن نیشنلز کو, جس میں برطانیہ کے لوگ بھی تھے اور دیگر ممالک کے لوگ بھی تھے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لوگ تھے, آئی این جی اوز کے لوگ تھے, میڈیا کے لوگ تھے, سب تھے, ان کو سیف اور سیکیور جگہوں پر منتقل کیا. So if our planes and pilots were good enough for that, then I think they are secure and good enough to fly into different European destinations. Please look into this because ہمارے لوگوں کو بھی دقت ہو رہی ہے. Obviously لوگوں کو ایڈوانٹیج تھا جو یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تھی پاکستان,
lot of Pakistanis availed that. نیو یارک میں گیا, نیو یارک میں بھی لوگوں نے کہا کہ جو ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تھی نیو یارک لاہور جایا کرتی تھی, ہم بڑے مستفید ہوتے تھے, اب نہیں ہے. تو اب ایک ڈفیکلٹی ہے, اور اس ڈفیکلٹی کو ہم دور کرنے کی حد الوسع کوشش کر رہے ہیں, اور جتنی ان کی وہ ٹیکنیکل جو ان کے اعتراضات تھے ان کو بھی ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے پی آئی اے کی ان کو ایڈریس کر رہی ہے. شاہ صاحب, فرید قریشی نام ہے, ایئر وائی نیوز سینئر لیول پر آپ کی ڈسکشن. یو کے اور امریکہ کی جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے ایک کلیئر ویو پیش کیا ہے کہ افغان جو نئی گورنمنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے, ان کے ساتھ انگیج کیا جائے ٹو ایورٹ اے کرائسس. دیکھیے ایکسیپٹ کرنے کی بات نہیں کی, انگیج کرنے کی بات کی. دیکھیے میری رائے میں ابھی جو میں نے ان کی گفتگو سنی ہے, چاہے امریکہ میں چاہے برطانیہ میں, اور وہاں امریکہ میں میری بہت سے یورپین فارن منسٹر سے بھی بات ہوئی, جس میں مسٹر بوریل بھی تھے جو ہائی ریپرزینٹیو ہیں یورپین یونین کے. تو اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ کوئی ایکسیپٹنس یا ریکگنیشن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں اس وقت یہ ماحول مجھے دکھائی نہیں دے رہا. لیکن انگیجمنٹ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ تیار ہیں, اور میں نے بھی انہیں یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ انگیج کرنا سبھی کے مفاد میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ انگیج نہیں کرتے اور خدا نہ خواستہ وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے لیتا ہے, جو کہ ممکن ہے, کووڈ سچویشن وہاں ہے, خاصی پیچیدہ ہے, اور پھر 2 سال سے افغانستان قحط سالی کی لپیٹ میں رہا ہے, ڈراؤٹ کنڈیشنز رہی ہیں, تو وہاں اویلیبلٹی آف فوڈ آئٹمز از چیلنج. تو سردی آ رہی ہے, سردیوں میں اگر وہاں خوراک کی کمی آ جاتی ہے, ایندھن کی کمی آ جاتی ہے, ہیٹنگ ریکوائرمنٹس فیول نہیں ہوتا, آپ چاہتے ہیں کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹیں, آپ کی خواہش ہے کہ جناب اسکول کھل جائیں, کالجز کھل جائیں, بچوں کو تعلیم تک رسائی ہو. اگر آپ کی یہ خواہش ہے جس کی ہم تائید کرتے ہیں, پاکستان آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہے اس سوچ کے, لیکن اگر حکومت کے پاس وہاں اساتذہ کو دینے کے لیے, سیلریز دینے کے لیے وسائل نہیں ہیں, تو یہ خواہش آپ کی پوری کیسے ہوگی؟ تو ایک طرف آپ کی نیک خواہشات ہیں اور دوسری طرف جائز مشکلات ہیں. تو آپ انگیجمنٹ کے ذریعے ان مشکلات کو دور کیجیے تاکہ جو آپ کا ہمارا شیئرڈ آبجیکٹو ہے. ہاں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارا آبجیکٹو شیئرڈ ہے, یہ بعد میں ہو جائے گی تصویر, بات کر لیں. ہمارا آبجیکٹو شیئرڈ ہے, وہ کیا ہے؟ آپ بھی امن چاہتے ہیں, ہم بھی امن چاہتے ہیں. آپ بھی افغانستان کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں, ہم بھی اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں سیف ہیونز نہ ہوں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ سیف ہیونز نہ ہوں. تو اگر ہمارے آبجیکٹیوز الائنڈ ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو تجویز پیش کر رہا ہوں کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم مل کر کوشش کریں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس نہ ہو. پاکستان نے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا آغاز کر دیا ہے. ہمارے بہت سے جہاز کمک لے کر وہاں پہنچے ہیں, مختلف شہروں میں پہنچے ہیں. ہم بذریعہ جو زمینی راستہ ہے, لینڈ روٹ ہے, اس کے ذریعے بھی وہاں خوراک, ادویات وغیرہ وغیرہ وہاں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم اکیلے یہ ذمہ داری نہیں لے سکتے. اٹس اے شیئرڈ رسپانسبلٹی. پاکستان از ون آف دا نیبرز, باقی نیبرز کی بھی ذمہ داری ہے, اور ان کے ساتھ بھی میں رابطے میں ہوں, ان کے ساتھ نشست بھی ہوئی ہے, اور دیگر دنیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو گیمز ہیں وہ دے شوڈ ناٹ کم ٹو ناٹ. تو آپ اپنا رول پلے کریں. اور دوسرا, خدا نہ خواستہ اکنامک کلیپس ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ نہ پاکستان کو ہوگا, نہ افغانستان کو ہوگا, نہ خطے کو ہوگا, نہ آپ کو ہوگا. آپ کو کیسے نہیں آپ کیسے متاثر ہوں گے؟ خدا نہ خواستہ اگر وہاں حالات بگڑتے ہیں اور ایکسیڈس ہوتا ہے تو جو وہاں سے لوگ نکلیں گے وہ صرف پاکستان تک یا ترکی تک یا ایران تک اپنے آپ کو محدود نہیں کریں گے. Their ultimate destination would be Europe.
اور آپ کے ہاں وہ آنے کی فار فار اکنامک ریزنس دے ول بی کمپیلڈ ٹو لیو دیئر کنٹری. تو آپ اور ہم مل کر کوشش کریں کہ ایسا ماحول ہم بنائیں کہ ضرورت محسوس نہ ہو کہ وہ انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے اور نقل مکانی کرنی پڑے. تو یہ مجھے موقع ملا اس چیز کو سمجھانے کا. اینڈ آئی ہوپ دے پے اٹینشن ٹو واٹ آئی سیڈ. ہمیں برطانیہ ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے فار ریمیٹنسز. اگر آپ ریمیٹنسز کو بھی دیکھیں تو صرف پچھلے 5 سال میں برطانیہ سے تقریباً $4 ارب کی ریمیٹنسز پاکستان بھیجی گئی ہیں. اور پچھلا جو مالی سال اختتام پذیر ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی ریمیٹنسز نہیں بھیجی گئیں جتنی پچھلے سال آئی ہیں. اور اس میں برطانیہ کا ایک اپنا اہم رول ہے. اس رول کو میں ایکنالج بھی کرتا ہوں اور یہاں کے جو برٹش پاکستانیز ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ کتنا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ہم آپ کے لیے جو یہاں رہتے ہیں اس قسم کی اسکیمز لے کر آئیں جس سے کہ انویسٹمنٹ آپ کے لیے پاکستان میں اٹریکٹیو ہو. انویسٹمنٹ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں, وہاں کیوں کریں؟ اوبیسلی اگر اس کا ہم بیٹر ریٹرن آپ کو پرووائڈ کریں گے تو آپ انویسٹمنٹ کریں گے نا. یہاں کے جو لوگ جو سرمایہ کاری کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور جو ہماری کاؤنسلر سروسز ہیں اس کو بھی امپروو کرنے کی ہماری خواہش ہے. کچھ اقدامات ہم نے لیے ہیں, کچھ مزید لینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی سروسز میں آسانی پیدا ہو, لوگوں کو سہولت ہو. These were some of the things that I discussed with the Foreign Secretary. اور میری کل آج تو ان سے ملاقات ہوئی, کل مجھے موقع مل گیا کنزرویٹو پارٹی کے کچھ اہم ممبرز آف پارلیمنٹ سے انٹریکٹ کرنے کا. ہائی کمیشن میں وہ تشریف لائے اور میری ان سے نشست ہوئی اور اس میں 2 نمایاں شخصیات تھیں جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انٹریکشن خاصا مفید رہا. ایک ان کے جو چیئر ہیں آف دی فورن ریلیشنز کمیٹی اور دوسرے جو ان کی چیئر ہیں آف دی ڈیفنس کمیٹی. یہ دونوں اہم شخصیات ہیں اور یہ دونوں اہم کمیٹیز ہیں. تو ان کمیٹیز کے ساتھ انٹریکشن اور پاکستان کا نقطہ نظر ان تک پہنچانا اور ان کے نقطوں کو سمجھنا, ان کی تشویش کو سمجھنا میرے لیے ضروری تھا. وہ بھی اچھا انٹریکشن ہوا. اور ایک روز پہلے یہاں امبیسڈر صاحب نے مہربانی فرمائی تھی, دعوت دی تھی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کو, تشریف لائے تھے. کووڈ انوائرمنٹ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ فیس ٹو فیس اس نوبت کی ملاقات ہو اور میں شکر گزار ہوں ان میں سب ان لیبر ایم پیز کا, ان لارڈز کا جو ہاؤس آف لارڈ کے ممبرز ہیں اور میئرز کا, ڈپٹی میئرز کا, کچھ کاؤنسلرز کا جنہوں نے اس نشست میں پارٹیسپیٹ کیا اور موقع مجھے فراہم کیا کہ میں مختلف ایشوز پر پاکستان کا پرسپیکٹیو ان کے سامنے رکھ سکوں اور ان کی جو گفتگو ہے اس سے مستفید ہو سکوں. تو آئی تھاٹ کہ میں سم اپ کر دوں مختصر الفاظ میں دیز ایکٹیویٹیز that I undertook in the last 2 days. Thank you. Sorry, 8 point رہ گیا. Thank you. کشمیر کمیٹی, جہاں میں نے ڈوسر پیش کیا وہاں جو ہمارے برطانیہ میں جو اہم کشمیری رہنما ہیں جنہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ کشمیر کے کاز کو ہر لیول پہ اجاگر کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں, ان سے بھی میری یہاں اسی کمرے میں ایک نشست ہوئی. اچھا تبادلہ خیال ہوا اور آئی ایم گریٹفل ٹو دیم ایز ویل فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم ٹو میٹ می. شاہ صاحب, آپ کی جو یو کے میں اور امریکہ میں اس پر آپ کی ڈسکشن ہے, یو کے اور امریکہ کی
جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے ایک کلیئر ویو پیش کیا ہے کہ افغان جو نئی گورنمنٹ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ انگیج کیا جائے تو اوائڈ اے کرائسس. دیکھیے ایکسیپٹ کرنے کی بات نہیں کی, انگیج کرنے کی بات کی. دیکھیے میری رائے میں ابھی جو میں نے ان کی گفتگو سنی ہے, چاہے امریکہ میں چاہے برطانیہ میں, اور وہاں امریکہ میں میری بہت سے یورپین فارن منسٹر سے بھی بات ہوئی, جس میں مسٹر بوریل بھی تھے جو ہائی ریپریزنٹیٹیو ہیں یورپین یونین کے. تو اس اسٹیج پہ یہ کہنا کہ کوئی ایکسیپٹنس یا ریکگنیشن میں نہیں سمجھتا کہ یہاں اس وقت انگیجمنٹ کے حوالے سے اس وقت یہ ماحول مجھے دکھائی نہیں دے رہا. لیکن انگیجمنٹ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ تیار ہے, اور میں نے بھی انہیں یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ انگیج کرنا سبھی کے مفاد میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ انگیج نہیں کرتے اور خدا نہ خواستہ وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے لیتا ہے, جو کہ ممکن ہے, کووڈ سچویشن وہاں ہے, خاصی پیچیدہ ہے, اور پھر 2 سال سے افغانستان قحط سالی کی لپیٹ میں رہا ہے, ڈراؤٹ کنڈیشنز رہی ہیں, تو وہاں اویلیبلٹی آف فوڈ آئٹمز ہے چیلنج. تو سردی آ رہی ہے, سردیوں میں اگر وہاں خوراک کی کمی آ جاتی ہے, ایندھن کی کمی آ جاتی ہے, ہیٹنگ ریکوائرمنٹس فیول نہیں ہوتا, آپ چاہتے ہیں کہ وہاں حالات معمول کی طرف لوٹیں, آپ کی خواہش ہے کہ جناب اسکول کھل جائیں, کالجز کھل جائیں, بچوں کو تعلیم تک رسائی ہو. اگر آپ کی یہ خواہش ہے جس کی ہم تائید کرتے ہیں, پاکستان آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہے اس سوچ کے, لیکن اگر حکومت کے پاس وہاں اساتذہ کو دینے کے لیے, سیلریز دینے کے لیے وسائل نہیں ہیں, تو یہ خواہش آپ کی پوری کیسے ہوگی؟ تو ایک طرف آپ کی نیک خواہشات ہیں اور دوسری طرف جائز مشکلات ہیں. تو آپ انگیجمنٹ کے ذریعے ان مشکلات کو دور کیجیے تاکہ جو آپ کا ہمارا شیئرڈ آبجیکٹو. ہاں ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارا آبجیکٹو شیئرڈ ہے. یہ بات میں دیں گے 10 منٹ بات کر لیں. ہمارا آبجیکٹو شیئرڈ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ بھی امن چاہتے ہیں, ہم بھی امن چاہتے ہیں. آپ بھی افغانستان کو اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں, ہم بھی اسٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں سیف ہیونز نہ ہوں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ سیف ہیونز نہ ہوں. تو اگر ہمارے آبجیکٹیوز الائنڈ ہیں تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. میں آپ کو تجویز پیش کر رہا ہوں کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ ہم مل کر کوشش کریں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس نہ ہو. پاکستان نے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا آغاز کر دیا ہے. ہمارے بہت سے جہاز کمک لے کر وہاں پہنچے ہیں. افغانستان کی صورتحال پر جو پاکستان کا موقف ہے اسے پیش کرنے کا موقع ملا. مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں, اور حال ہی میں آپ کے علم میں ہے کہ ایک ہاؤس آف کامنز میں کشمیر پر ایک سیر حاصل ڈبیٹ بھی ہوئی ہے غالباً on the 23rd of September. اور مجھے اس چیز کا بھی علم ہے کہ ایک آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے آن کشمیر جس میں اکراس دا پارٹی ڈیوائڈ سب لوگ شامل ہیں. وہ گاہے بگاہے توجہ دلاتے رہے ہیں برطانیہ کی حکومت کی جو انسانی حقوق کی وہاں پامالی ہو رہی ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس ڈبیٹ کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو 12 سپٹمبر کو پاکستان نے ایک ویل ریسرچ جسے کہتے ہیں نا ایک ڈوسیئر جو مرتب کیا ہے آن دی ہیومن رائٹس وائلیشن ان جموں اینڈ کشمیر, اس پر بھی میں انہیں آگاہ کروں. تو پھر میں نے وہ ڈوسیئر کی کاپی فارن سیکرٹری کو دی اور کہا کہ خود اس کو وہ ایگزامن کرے اور دیکھیں کہ اس میں ہمارے پاس 3000 سے زیادہ ایسے کیسز رپورٹڈ ہیں جو کہ ہماری نظر میں وار کرائمز کے زمرے میں آتے ہیں.
میں نے ان کو گوشگزار کیا کہ ان کے اقدامات ایسے ہیں جو 4th جنیوا کنونشن کو وائلیٹ کرتے ہیں اور ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت وہاں ڈیموگرافک ری انجینئرنگ کی جا رہی ہے کہ ایک واحد ریاست ہندوستان کی جہاں مسلم میجورٹی ہے اس کو مسلم مائنورٹی میں کنورٹ کیا جائے، اور اس کے درست عزائم بھی ہیں اور نتائج بھی ہو سکتے ہیں. یہی گزارش تھی کہ اس کو انفریز کیا جائے اور اس کی دستیابی سے جو آپ کا آبجیکٹو ہے آف ہیومینیٹیرین اسسٹنس اس میں آسانی پیدا ہوگی. وہ آپ کسی ایک حکمران طبقے کو نہیں، وہ تو آپ جو نیڈی ایلیمنٹ ہے جس کو اسسٹنس چاہیے اس کو دے رہے ہیں نا. سو دیٹ منی از بینگ فوکسڈ فار پیپل آف افغانستان. تو اس پہ آپ غور کیجیے. سر اس میں رکاوٹ قانونی ہے یا سیاسی ہے؟ ہم نے یہاں پہ جو امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی معاملہ ہے، امریکہ کی جو قانون ہے وہ فیصلہ کرے گا. جی میں نے اس ایشو کو سیکرٹری بلنکن سے بھی اٹھایا. میری ان سے ملاقات ہوئی. آئی ریز دس کوشچن. اس پہ انہوں نے جو مجھے کہا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس 9.5 ارب ڈالر میں سے تقریباً 7 ارب ڈالر ایسا ہے جس پر ہمارے کچھ لوگوں نے کورٹس میں پٹیشن ڈالی ہوئی ہے اور وہاں ہمارے ہاتھ بند گئے ہیں جب تک کہ عدالتیں اس پر کوئی فیصلہ نہ کریں. بالکل عدالت کے معاملات میں مخل نہیں ہوا جا سکتا، لیکن اگر عدالتیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیاوی حالات سے لا تعلق تو نہیں ہیں، وہ بھی دیکھتی ہیں، ان کی نظر بھی ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. افغانستان از دی ہاٹ نیوز آل اوور دا ورلڈ. تو اگر وہ عدالتیں جو ہیں جس پر یہ پٹیشن ہیں وہ اپنی رائے اگر جلدی دے دیتی ہیں اور کوئی مثبت فیصلہ دے دیتی ہیں تو وہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے اور ایک تاثر ابھارا جا رہا ہے. دیکھیے اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک فطری چیز ہے، جب انسان کامیاب ہوتا ہے نا تو کامیابی سب شیئر کرنا چاہتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے، کہنے کی کوشش کرتا ہے یہ ساری کامیابی جو ہے نا یہ میری وجہ سے ہوئی ہے. جب ناکامی آتی ہے نا تو ناکامی کو اپنانا آسان نہیں ہوتا. تو یہ انسانی فطرت ہے، ناکامی کے لیے کوئی اسکیپ کوڈ تلاش کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی ان کو قربانی کا بکرا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بلیم گیم سے آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا. یہ جو آج پاکستان پہ آپ الزامات اور انگشت اٹھا رہے ہیں، اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا یا افغانستان میں کیا بہتری آئی؟ پلیز لیٹ bygones be bygones and let us look towards the future. اگر تاریخ کو آپ اس میں جانا چاہیں گے تو تاریخ کے 2 رخ ہیں، اور ایک رخ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی اپنی تقریر میں دنیا کے سامنے اس پلیٹ فارم سے ایک بڑا مستند پلیٹ فارم ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور بتایا کہ تاریخی حوالہ افغانستان کی جو یہ صورتحال ہے یہ راتوں رات تو پیدا نہیں ہوئی. یہ پچھلے ہے کہ پی آئی اے پہ جو قدغن لگی وہ کیوں لگی مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مطلب ایک باخبر صحافی ہیں، آپ کے علم میں ہے. ہماری کوشش ہے کہ پی آئی اے کی جو پروازیں ہیں وہ بحال ہوں، یورپ کی طرف بھی ہوں، یہاں بھی ہوں، اور ہم کوششیں ہماری جاری ہیں. میں نے ان کو ایک دلیل پیش کی اور میں نے کہا اس دلیل میں وزن ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ جب آپ کو وہاں سے انخلا کی ضرورت تھی تو پی آئی اے کے پائلٹ اور پی آئی اے کے جہاز آپ کو محفوظ دکھائی دے رہے تھے، اور آپ نے ہمارے جہاز بھی استعمال کیے اور ہمارے انہی پائلٹس نے ان جہازوں کو اڑایا
اور آپ کو فارن نیشنلز کو جس میں برطانیہ کے لوگ بھی تھے اور دیگر ممالک کے لوگ بھی تھے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لوگ تھے, INGOs کے لوگ تھے, میڈیا کے لوگ تھے, سب تھے, ان کو سیف اور سیکیور جگہوں پر منتقل کیا. So if our planes and pilots were good enough for that, then I think they are secure and good enough to fly into different European destinations. Foreign nationals کو جس میں برطانیہ کے لوگ بھی تھے اور دیگر ممالک کے لوگ بھی تھے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لوگ تھے, INGOs کے لوگ تھے, میڈیا کے لوگ تھے, سب تھے, ان کو سیف اور سیکیور جگہوں پر منتقل کیا. So if our planes and pilots were good enough for that, then I think they are secure and good enough to fly into different European destinations. Please look into this because ہمارے لوگوں کو بھی دقت ہو رہی ہے. Obviously لوگوں کو ایڈوانٹیج تھا جو یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تھی پاکستان. lot of Pakistanis availed that. نیو یارک میں گیا, نیو یارک میں بھی لوگوں نے کہا کہ ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تھی, نیو یارک لاہور جایا کرتی تھی, ہم بڑے مستفید ہوتے تھے, اب نہیں ہے. تو اب ایک ڈفیکلٹی ہے اور اس ڈفیکلٹی کو ہم دور کرنے کی ہر کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں, اور جتنی ان کی وہ ٹیکنیکل جو ان کے اعتراضات تھے ان کو بھی ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے PIA کی ان کو ایڈریس کر رہی ہے. جو ٹریڈ ہے اس میں 32% اضافہ ہوا, which is a very healthy trajectory. انویسٹمنٹس میں بہتری آئی ہے لیکن اتنی نہیں آئی جتنی آ سکتی ہے. میں نے تجویز پیش کی کہ ہماری 1.6 ملین کی اسٹرینتھ ہے ہماری ڈائسپورا کی, ہم کیوں نہ اس اسٹرینتھ کو استعمال کریں پروموٹ کرنے کے لیے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹس. اور یہ جو ہماری کمیونٹی یہاں رہتی ہے, this can play the role of a bridge between two communities and two countries. اور مجھے انہوں نے بتایا فارن سیکرٹری لیز ٹرس نے کہ وہ اس ذمہ داری سے پہلے وہ ٹریڈ سیکرٹری تھی, اور بیسیکلی ٹریڈ سیکرٹری کے انہوں نے مارک ایسٹ وڈ کو ایک اسپیشل انوائے آن ٹریڈ ود پاکستان نامزد کیا تھا. ان قریب ان کو وہ پاکستان وہ آ رہے ہیں, اور میری خواہش ہوگی کہ ہماری جو کامرس منسٹری ہے ان کے ساتھ ہماری ایک افیکٹو انگیجمنٹ ہو جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیے سارک اس میں ڈائریکٹلی امیڈیٹ نیبرز میں نہیں آتا, ٹھیک ہے. ہم نے جو وہاں کوشش کی ہے جس کو کہتے ہیں نا نیبرز آف افغانستان, وہ ہم نیبرز ان کو کہہ رہے ہیں جن کے بارڈر افغانستان کے ساتھ جڑتے ہیں, اور ان میں وہ 6 ممالک ہیں جس میں چین ہے, جس میں ایران ہے, جس میں تاجکستان ہے, جس میں ازبکستان ہے, جس میں ترکمنستان ہے, اور جس میں پاکستان ہے. میں نے کوشش کی کہ ان 6 ملکوں کو ایک پیج پہ لایا جائے. چنانچہ میں گیا بھی سے, میں نے وہاں کی وزیر اعظم کی ہدایت پر ان کے جو صدور ہیں, وزرائے خارجہ ہیں, ان سے ملاقاتیں بھی کی, ان سے نشستیں بھی کی, اور ان کے جو کنسرنس ہیں, ایشوز ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کی. لیکن مالی نقصان کے علاوہ ہمارا امیج جو کا ہے اس کا نقصان کیا آپ نے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہ تھا. بالکل میں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا اور میں نے ان سے کہا کہ انہیں اس پر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. انہوں نے جواب دیا کہ وہ ٹیم دوبارہ آئے گی. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارا نہیں تھا, یہ فیصلہ ہماری حکومت کا نہیں تھا, یہ فیصلہ ہمارے کرکٹ بورڈ کا تھا, اور ہم آپ کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے اور آپ کے جذبات ہیں ہم کمیونیکیٹ کریں گے. And she referred to one of the officers sitting here, please convey this to the English Cricket Board. اس کا بھی علم ہے کہ ایک آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے آن کشمیر جس میں اکراس دا پارٹی ڈیوائڈ سب لوگ شامل ہیں. وہ گاہے بگاہے توجہ دلانے کا رب جو حال ہی میں اسلام آباد تشریف لائے تھے, میری ان سے ملاقات ہوئی تھی,
अच्छी नशिस्त हुई थी उनके साथ, वो इनके इंटरनल जो इनकी रिशफल हुई है, कुछ मीटिंग जहाँ पहले तय थी, तो फिर मैंने कहा आने जाने में आपको पता ट्रैफिक कितनी है, वक्त लगता है। लंदन की हमारी प्रेस का शुक्रगुजार बैठ जाना यार, बैठना क्या, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसे पेश करने का मौका मिला। गया था अक़वाम मुत्तहिदा के 76 जाने में आपको पता है ट्रैफिक कितनी है, वक्त लगता है। Whenever you're ready, we can start. इजाज़त है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लंदन की हमारी प्रेस का शुक्रगुजार हूँ। बैठ जाना यार, बैठना है, किसने बैठना है, आइए बैठिए। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। बुनियादी तौर पर तो मैं गया था अक़वाम मुत्तहिदा के 76वें इजलास के लिए, और वहाँ से वापसी पे मैंने सोचा कि गुज़र तो रहा ही, यहाँ एक तब्दीली आई है। जो इनके वज़ीर ख़ारजा थे डोमिनिक रब, जो हाल ही में इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी नशिस्त हुई थी उनके साथ। वो इनके इंटरनल जो इनकी रिशफल हुई है उसमें वो उन्हें एक और ज़िम्मेदारी सौंप दी गई, और लिज ट्रस को जो FCDO का कलमदान सौंपा गया। तो आई थॉट इट वाज अप्रोप्रिएट कि मैं उनसे मुलाकात कर लूँ। चुनाचे उनसे मुलाकात का टाइम तय हुआ, और आज सुबह मेरी उनसे एक नशिस्त हुई उनके फ़ॉरेन ऑफिस में। अच्छा मौका था जिसमें मुझे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसे पेश करने का मौका मिला। मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं, और हाल ही में आपके इल्म में है कि एक हाउस ऑफ कॉमन्स में कश्मीर पर एक सैर हासिल डिबेट भी हुई है, गालिबन ऑन द 23rd of September। और मुझे इस चीज़ का भी इल्म है कि एक ऑल पार्टीज़ पार्लियामेंट्री ग्रुप है ऑन कश्मीर, जिसमें अक्रॉस द पार्टी डिवाइड सब लोग शामिल हैं। वो गाहे बगाहे तवज्जो दिलाते रहे हैं बरतानिया की हुकूमत की जो इंसानी हकूक़ की वहाँ पामाली हो रही है। तो मैंने मुनासिब समझा कि उस डिबेट के हवाले को सामने रखते हुए, और जो 12 सितंबर को पाकिस्तान ने एक वेल रिसर्च्ड जिसे कहते हैं ना, एक डॉसियर जो मरतब किया है ऑन दी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, उस पर भी मैं उन्हें आगाह करूं। तो फिर मैंने वो डॉसियर की कॉपी फॉरेन सेक्रेटरी को दी और कहा कि ख़ुद उसको वो एग्जामिन करें और देखें कि इसमें हमारे पास 3000 से ज़्यादा ऐसे केसेस रिपोर्टेड हैं जो कि हमारी नज़र में वॉर क्राइम्स के ज़िम्मे में आते हैं। मैंने उनको गोशगुजार किया कि उनके इक़दामात ऐसे हैं जो 4th जिनेवा कन्वेंशन को वायलेट करते हैं, और एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत वहाँ डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग की जा रही है कि एक वाहिद रियासत हिंदुस्तान की जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको मुस्लिम माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया जाए, और उसके दूरस्त अज़ाइम भी हैं और नताइज भी हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बरतानिया जो ह्यूमन राइट्स, विमेन राइट्स का तकाजा भी करता है और करना भी चाहिए, अफ़गानिस्तान पे भी वो कहते हैं कि दे शुड रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, अच्छी बात है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए।
if human rights have to be respected in one part of the world, then other parts of the world cannot be overlooked. And Jammu and Kashmir is one such part that human rights violations are being incurred and they are being overlooked. تو اس پر ایک اچھا موقع ملا بات کرنے کا. اور پھر اگلے سال ہمارے 75 سال پورے ہو جائیں گے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کے. ہمارے دو طرفہ تعلقات کو اسٹیبلش ہوئے 75 سال مکمل ہو گئے. تو میں نے کہا کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب دو چیزیں آئی ہیں. ایک 75 سال پورے ہو رہے ہیں اور ہمارا ایک انہانس اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی ہے. اس کی کئی نشستیں ہوئی ہیں. ان نشستوں کو پہلے سے زیادہ فعال کرنے کے لیے میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ان کی خدمت پہ تجویز پیش کی. I proposed and I'm happy to share with you, she accepted my proposal of establishing joint working groups. اور مختلف ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کن کن ایریاز میں ہمیں جوائنٹ ورکنگ گروپس بنانے چاہیے تاکہ ہم بیٹھ کر تبادلہ خیال سے ایک حکمت عملی مرتب دیں کہ ان ایریاز میں ہم میوچلی ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے سے کوآپریٹ کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کوآپریشن سے ہم اپنے جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو پہلے سے مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے ان کو دعوت بھی دی کہ وہ پاکستان تشریف لائیں اور جو اس کا 5th ریویو ہے اس میں پارٹیسپیٹ